सरकार आए सरकार आए सरकार आए सरकार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक खूबसूरत नया प्रोग्राम जिसका नाम है सीरत आखिरी नबी, इंशाअल्लाह वो लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह 12 सिलसिले होंगे और जिसमें मरहलावार नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत के बारे में जानेंगे। और हमारी खुशबख्ती ये होगी कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्तियान किराम और इंशाअल्लाह कुछ सिलसिलों में निगरान शूरा हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी जलवागर होंगे। आज पहला प्रोग्राम है और उसमें हमारे साथ किबला मुफ्ती हसन अत्तारी साहब मौजूद हैं और जिसमें इंशाअल्लाह हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के जो विलादत से पहले के वाक़यात हैं हम वो सुनेंगे। याद रहे ये प्रोग्राम मरहलावार चलेगा, नबी पाक की विलादत से पहले के वाक़यात, फिर अगले प्रोग्राम में विलादत के वक्त के मुबारक वाक़यात, फिर नबी पाक का मुबारक बचपन, फिर मक्की ज़िंदगी, फिर हिजरत मदीना, फिर मदनी ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात। तो बहुत कुछ आप जान सकेंगे और मुख्तलिफ मुबल्लिगीन की बरकतें लूट सकेंगे। तो इस प्रोग्राम में आपने हमारे साथ रहना है। हर प्रोग्राम में नात शरीफ का सिलसिला भी हुआ करेगा। आइए चलते हैं नात शरीफ की तरफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दग़ल में ज़बां तुम्हारे लिए बदल में है जान तुम्हारे लिए। हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ज़मीनों ज़बां तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समा को समक में से का निशान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़बां तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया छुपे हुए खुल को फेर लिया। गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। ज़मीनों ज़बां तुम्हारे लिए मकीनों मका तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल
کھلے کہ دل ہو بھلے لوا کے تلے سلام کھلے لوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمینوں زبان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ مفتی حسان صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے پیارے سوالات کرنے ہیں۔ اور آج ٹاپک جو ہمارے پروگرام کا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے اہل عرب میں کیا معاملات تھے، نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات کو ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ کیا نبی پاک کی آمد سے پہلے نبی پاک کی آمد کی بشارتیں دی گئیں، یا کس طرح دنیا کو معلوم ہوا کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے؟ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا حضور، آج ہمارے اس سیرت آخری نبی پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے، ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت بیان کرنے کے لیے موقع دیا۔ حضور، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، کچھ تھوڑا سا پہلے اس دور کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیفیات کیا تھیں عرب کی، وہ لوگ کن جہالتوں میں تھے، اور ایسے اندھیرے میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ کے کرم سے کیسا اجالا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ کرنے والا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ابتدائی دور جس نے بھی پڑھا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ جو اہل عرب تھے، بالخصوص جو حجاز مقدس ہے یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کی جو وادیاں ہیں، ان کے جو لوگ تھے جس وحشت و بربریت کے ساتھ ظلم و ستم کے اندر زندگیاں گزار رہے تھے، ان میں شرک و کفر کا جہاں اندھیرا قائم تھا، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر لوگوں کے اوپر طرح طرح کی مظالم ڈھانا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ایک عام سا ان کا معمول تھا، اور عصبیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں جنگیں کرنا ان کا معمول تھا، اور ایک دوسرے کے درمیان اتنی سخت عداوت تھی کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جو اپنی نعمتیں بیان فرمائیں کہ میری نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو، تو اس میں فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں انہیں یاد کرو۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں بڑی سخت تھیں، یعنی اوس و خزرج جو مدینہ منورہ کے قبائل تھے جو بعد میں چل کے انصار بنے، ان کے درمیان بعض اوقات جب جنگیں چھڑتی تھیں تو 40 سال اور 120 سال تک ان کی جنگیں جاری رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے دور کے اندر مبعوث ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو عالم کا نقشہ پلٹتا ہے اور جس طرح ظلمت چھائی ہوئی تھی وہ نور سے تبدیل ہوتی ہے، رب العزت جل وعلا خود اس کا بیان فرماتا ہے کہ اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں سخت دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کی، فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ اب وہ نعمت کون سی تھی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا تھا، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی عزتوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، مال کے دشمن تھے، اللہ پاک نے ان کے درمیان ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے پیدا فرمائی کہ ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کی جانوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے مال کے محافظ بن گئے۔ تو اللہ نے کئی مقامات پر جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک بات خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو ذکر کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ تو احسان جگہ جگہ پر اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، تو یقیناً خالق کائنات
جو مالک کائنات ہے، ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، سارے احسانات اس کی طرف سے ہیں، لیکن وہ خاص طور پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو مومنوں کے لیے احسان قرار واہ فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ نبی پاک واقعی ہم سب پر رب کا بہت بڑا احسان، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسا دور تھا، اندھیرا تھا، آقا تشریف لائے تو ایک نور کا اجالا پھیل گیا، اور سبحان اللہ اسلام کا نور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا جیسے آپ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، لیکن یہ ارشاد فرمائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبریں کیا پہلے سے دی جا رہی تھیں، انبیاء دیتے تھے، یا کیا انداز تھا کہ آخری نبی آنے والے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے وہ باعث تخلیق کائنات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس آپ کی گفتگو سے پہلے جی کہ قیامت کا دن قرآن پاک کے اندر موجود ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کا حساب لے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک چاہے تو ایک لمحے کے اندر سب کا حساب کتاب ہو، بالکل ایسا، لیکن یہ 50,000 سال کا دن کیوں ہوگا؟ علماء نے اس میں بڑی مختلف قسم کی حکمتیں بیان کی، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات بیان کی کہ وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول ہونا ہے، آپ کا جو محبوب ہونا ہے، وہ سب کے سامنے کھل کر آئے گا کہ سارے ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اپنی معروضات پیش کریں گے، التجائے کریں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، سب ایک دوسرے کی طرف بھیجیں گے، اور آخر میں سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے موجود ہوں، میں ہی تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کروں گا۔ سب اولین آخرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے، اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو کائنات کی ابتدا ہوئی، اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے تمام نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ میں نے تمہیں کتاب دی، میں نے تمہیں حکمت دی، پھر اس کے بعد تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول تشریف لائیں جو تمہارے پاس موجود ہے کتابیں، ان کی وہ تصدیق کریں گے، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اب یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، لازمی یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں تشریف لانا ہے وہ سب سے آخر میں تشریف لے کر آنا ہے۔ اب اس آیت کا کیا معنی ہے کہ اللہ پاک سارے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اس بات کا کہ جب رسول کریم تمہارے درمیان تشریف لائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کی ایک تفسیر امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ذکر کی ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اس بات کا وعدہ لیا کہ انہوں نے اپنی اپنی امتوں کے اندر اس بات کا اعلان فرمانا ہے کہ ہمارے بعد ایک عظیم الشان نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، تو تم میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے وہ ان کے اوپر ایمان لے کر آ جائے۔ تو یہ قرآن پاک میں عالم ارواح کے اندر ابھی انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کی روحوں سے اس بات کا وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کر آنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر بتقاضۂ بشریت ان سے ایک معاملہ پیش آتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو ایک عرصے تک توبہ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ان کو کچھ کلمات ملتے ہیں۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کے وسیلے سے توبہ کرتے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تھا۔ حسن حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم تجھے کیسے پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمایا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ تو نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر عزت والا تیری بارگاہ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے، لولاہ وہ نہ ہوتے، لما خلقتک میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے
خاتم النبیین ہے، سب سے آخر کے اندر تشریف لے کر آئیں گے۔ تو آپ کی آمد کا تذکرہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے، بلکہ کائنات میں ابھی انسانوں کا وجود نہیں آیا تھا، ابھی ارواح موجود تھیں، اللہ پاک انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ اکبر، عالم ارواح میں ذکر ہو رہا ہے، حضرت آدم کی توبہ ان کے صدقے قبول ہو رہی ہے، اور پھر رب عز و جل اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام سے جب نبی پاک کا تذکرہ فرماتا ہے تو خاتم النبیین بھی فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ مجھے تو وہ شعر یاد آ گیا کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یعنی تمام انبیاء نبی پاک کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ اور آپ جو وہ ذکر کر رہے تھے کہ محشر کا دن اتنا بڑا اور اتنا طویل کیوں ہے کہ مقام محمود کو گویا ظاہر کرنا ہے، یہ عشق کی ایک تفسیر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی کہتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور ہم مرحلہ وار کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی آج کے سلسلے میں ہم پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کا سینیریو سمجھیں۔ اگلے پروگرام میں نبی پاک کی ولادت کے وقت، جی ہاں عین ولادت کے وقت کے واقعات جانیں گے، پھر نبی پاک کے مبارک بچپن کے بارے میں، پھر مکی زندگی کے بارے میں، پھر ہجرت مدینہ، اور پھر مدینے میں ہونے والے عظیم و شان واقعات۔ سبحان اللہ، یہ 12 پروگرامز انشاءاللہ پیارے آقا کی سیرت کے بارے میں بڑی بیسک سی معلومات اللہ نے چاہا تو ہمیں دے کر جائیں گے۔ حضور یہ بتائیے گا کہ آپ نے تو ماشاءاللہ قرآن کریم کے بارے میں تو بتایا، کہ قرآن کریم میں کسی اور مقام پر بھی پیارے آقا علیہ السلام کی آنے سے قبل کی کچھ بشارتیں موجود ہیں؟ جی بالکل، کئی مقامات پر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جب آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج۔ لیکن ایک مشہور جو قرآن کی آیت ہے جس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام لے کر آنے کی بشارت دی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کی طرف، اور جو توریت مجھ سے پہلے آئی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک عظیم الشان رسول کی میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمد کے بارے میں بھی بتایا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحیح قول کے مطابق کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو آپ سے پہلے نبی تھے، انہوں نے بالکل صراحت کے ساتھ بتا دیا، نام بھی بتا دیا۔ اچھا، تو یہ نام احمد، اور پیارے آقا علیہ السلام کو ہم تو محمد کہتے ہیں، لیکن نبی پاک کا ایک نام احمد بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ نام کیسے رکھا گیا، کب رکھا گیا، اس بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس حوالے سے، اور کتابوں میں بڑی عشق والی اور علم والی باتیں اس میں کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، اور علماء نے اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ البتہ آپ کے 2 نام آپ کے ذاتی نام ہیں، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا احمد۔ اچھا، احمد نام یہ وہ نام ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان کیا، اور یہ نام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت غیب سے بشارتیں آیا کرتی تھی ان کو کہ آپ اس امت کے جو آقا ہیں وہ آپ کے بطن کے اندر موجود ہیں، آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کا نام احمد ذکر کیا جاتا تھا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور کمال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بچے کا نام کبھی احمد رکھا ہی نہیں گیا۔ اچھا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد، اور احمد کا مطلب ہے کہ جو مخلوق میں سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کی تعریف کرنے والا ہے، اور نام محمد۔ اچھا، اہل کتاب جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کی بشارتیں دیتے تھے اور نام محمد بتاتے تھے، لیکن پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ البتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا اور نشانیاں ظاہر ہونے لگی، اہل کتاب بتاتے تھے کہ ان کا ظہور ہونے والا ہے، تو بعض لوگوں نے عرب کے اس امید پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی کو یہ سعادت عطا کرے۔ بعض کے مطابق 5 بچوں کا نام محمد رکھا گیا، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 15 بچوں کا نام محمد رکھا گیا۔ لیکن کمال یہ ہے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا، ان کو شبہ پیدا ہو کہ بھائی
کوئی محمد نام تھا اور انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں، دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات، ان کے لیے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ نبی ہے، بلکہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اور ان کے اندر کوئی ایسی بات ظاہر بھی نہیں ہوئی کہ شبہ پیدا ہو سکے کہ یہ نبی ہے۔ اللہ پاک نے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ نام محمد تھا، اور یہ آپ کے دادا جان نے رکھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیسا نام آپ نے رکھا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بچے کی زمین و آسمان میں تعریف کی جائے گی، اور محمد کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمد، کہ جس کی مسلسل تعریف کی جاتی رہے، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نام احمد بھی پھر گھر والوں نے ہی رکھا؟ جی، نام یہ آپ کی والدہ نے رکھا، اور نام محمد یہ آپ کے دادا نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت قریب آ رہی تھی، یقیناً دنیا میں ایک بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگ گئے۔ ظاہر ہے کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہوتا ہے تو اس کی خبر بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، دنیا کا گویا نقشہ بدلنے والا ہے، تو بڑے واقعات ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے، اگلے پروگرام میں ہم مزید واقعات کو ذکر کریں گے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، اس کو قرآن میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا، اور غالباً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 55 دن پہلے ہی پیش آیا۔ کچھ اس واقعے کے بارے میں بتائیں۔ مکہ مکرمہ کو ویسے تو جو اصل عظمت حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے وہاں مقامات ہیں، جیسے کعبۃ اللہ المشرفہ وہاں پر ہے، تو اس کو ہمیشہ سے ایک مرتبہ حاصل رہا ہے، ایک وہ مقدس مقام رہا ہے، تو لوگ وہاں کی زیارت کے لیے آتے تھے، حج کے لیے شروع سے آتے تھے۔ تو یمن کے بادشاہ ابرہہ جو تھا، اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ نعوذ باللہ کعبۃ اللہ المشرفہ کو ڈھا دے، شہید کر دے، اور اس کا جو ملبہ وغیرہ ہے وہ لے جا کر اپنے علاقے کے اندر دوسرا کعبہ بنائے۔ مختلف اس طرح کے ارادے کیے ہوئے تھے، تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اللہ کہ اس کے ذریعے سے نعوذ باللہ حملہ کرے گا مکہ مکرمہ پر۔ لیکن جب وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، اس کا جو مین ہاتھی تھا، بڑا ہاتھی جس پر یہ خود سوار ہوتا تھا، جو لشکر کا بڑا تھا، اس نے آگے چلنے سے ہی انکار کر دیا، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں تھا کسی بھی صورت۔ اللہ پاک نے پھر ابابیل بھیجے، چھوٹا سا ایک پرندہ، اور ان کے چونچوں کے اندر اور ان کے جو پنجے تھے اس کے اندر کنکریاں تھیں۔ اتنا سا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے بالکل، جی سامنے ہاتھی ہیں، سامنے ہاتھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بھیجنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھیجا، وہ کنکر تھے، وہ پھینکتے اوپر سے، وہ جو سوار ہوتا تھا اس کے سر پہ گرتا، اس کو چیرتا ہوا نیچے جاتا اور ہاتھی تک کو ملیامٹ کر کے رکھ دیتا تھا، خاک اور چورا بنا کے ان کو رکھ دیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ عرب دنیا کے اندر بڑا مشہور و معروف واقعہ تھا اس زمانے کے اندر۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ اپنی تاریخ کا جو حساب رکھتے تھے وہ کسی مشہور واقعے سے رکھتے تھے، کہ اس واقعے کے بعد یہ ہوا، اس واقعے کے بعد ایسا معاملہ ہوا۔ تو یہ اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس کو عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے تھے۔ جب کوئی بات بیان کرنا ہوتی تو کہتے یہ ہاتھی والے سال سے پہلے ہوا، اور یہ والا واقعہ جو ہاتھی والے سال کے بعد ہوا۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ واقعہ گویا ایک اعلان تھا کہ اب کسی کی حکومت آنے والی ہے، کوئی عظیم ہستی آنے والی ہے، اور اب دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ کعبہ شریف کی طرف میلی نظر دیکھنے والے کو اسی طرح ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک روپ پڑ گیا ساری دنیا میں ناظرین۔ اور پھر ایسے دور میں ہمارے آقا 12 ربیع الاول والے دن کس طرح صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوئے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم اور خوبصورت انداز میں تفصیل سے بیان کریں گے، کیونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہمیں پروگرام کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئے سرکار